बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को हटाने की तैयारी की जा रही है। हुकूमत ने नया गेम प्लान तैयार कर लिया है और अगले 72 घंटों में इंतहाई अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। इस्लामाबाद के अंदर जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत की इत्तेहादियों से मुलाकात और एक बार फिर आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने की इस वक्त जो है वो प्लानिंग की जा रही है। मेंबर जो कौमी असम्बली हैं उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला दोबारा शुरू होगा, मंडी लगेगी और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करके बहनों, बेटियों, बच्चों को उठाकर आईने पाकिस्तान में तरमीम होने जा रही है। हुकूमत का ये मूव, क्या चीफ जस्टिस इसे मानने से इनकार करेंगे और चीफ जस्टिस का क्या रिएक्शन आएगा? हुकूमत को 27वीं तरमीम क्या भारी पड़ सकती है? क्या नई जंग छिड़ने जा रही है? व्यूअर्स, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में भी इजाफे का इम्कान है। हाई कोर्ट से मनपसंद जजेस सुप्रीम कोर्ट लाने की तैयारी है। नए चीफ जस्टिस ने अगले हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया। कौन सा जज किसके आमने सामने होगा और चीफ जस्टिस की तस्वीर क्यों बनाई? एसएसपी सिक्योरिटी को फारिग कर दिया गया, ये माजरा क्या है? इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और आपको ये बता दें कि शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की तैयारी क्या की जा रही है? नई जंग शुरू होगी और इस जंग में कौन जीतेगा? और फिर आपको यह भी खबर दें कि अता तारड़ की खवातीन से लड़ाई, सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई है और ये माजरा क्या है, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और फिर फवाद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने आईना दिखाया और फवाद चौधरी इस वक्त किस किस्म की सियासत कर रहे हैं और वो क्या अचीव करना चाहते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीलियां, जजेस की तादाद में इजाफा और अगला हफ्ता अदलिया को मजीद रोंदने और पार्लियामेंट के सामने बेबस करने के लिए काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। इसकी हाईलाइट्स अभी से हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। और रात जो मुशीर कानून है बैरिस्टर अकील मलिक एक टेलीविजन शो में गए और उन्होंने वहाँ पर हुकूमत की प्लानिंग के हवाले से जो इंडिकेटर दिया है वो बहुत ही अहम है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि सीनियरिटी चीफ जस्टिस या अफरीदी के बाद से शुरू की जाए। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इन दोनों को साफ साफ पैगाम दिया जा रहा है कि ये दोनों मुस्ताफ़ी होकर चले जाएं। यानी अगर हुकूमत सीनियरिटी जस्टिस अफरीदी से शुरू करती है तो फिर ना तो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहल होंगे और ना ही सुप्रीम जुडिशल कमीशन में बैठने के अहल होंगे। इसके बाद उनका किरदार सिर्फ और सिर्फ एक सेशन जज का रह जाएगा और वो अदलिया के इंतजामी अमूर में मुदाखलत बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। ना तो जजेस तैनाती में उनका किरदार होगा और ना नए चीफ जो बेंचेस बनाए जा रहे हैं इसकी तश्कील में भी इनका कोई किरदार होगा। ना इन्हीं बेंचेस की तश्कील में वो अपना किरदार अदा कर सकेंगे। ये दोनों सिर्फ फौजदारी मुकदमात तक महदूद होकर रह जाएंगे। हुकूमत ये कैसे करेगी? हुकूमत जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का मंसूबा बना चुकी है और ये तरमीम या तो ऑर्डिनेंस के जरिए की जाएगी या फिर पार्लियामेंट के जरिए की जाएगी। हुकूमत के पास दोनों इख्तियारात जो हैं वो मौजूद हैं, ऑर्डिनेंस का इख्तियार भी और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में सादा अक्सियत भी उनके पास मौजूद है। हुकूमत का मंसूबा ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करके ये डिफाइन कर दिया जाए कि जो जजेस या 2 से ज्यादा जजेस चीफ जस्टिस के साथ बैठकर बेंचेस बनाएंगे वो जस्टिस अफरीदी के नीचे यानी जस्टिस समीनुद्दीन से शुरू होंगे। और जजेस की तादाद में इजाफा, इस हवाले से भी एक बात हो रही है। लेकिन मैं आपके सामने ना एक चीज रख देता हूं। अब आपको बड़ा वाज़ेह हो चुका होगा कि हुकूमत ने 26वीं तरमीम क्यों की थी। उन्हें जस्टिस मंसूर से मसला था, उन्हें जस्टिस मुनीब अख्तर से मसला था। जब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जजेस कमेटी में मौजूद थे तो काजी साहब ने सहूलतकारी की। काजी साहब ने हुकूमत को कहा कि सरकार ये मानते नहीं है, लिहाजा आप एक ऑर्डिनेंस जारी करें जिसमें मैं अमल करते हुए इन दोनों को तो फारिग करूंगा क्योंकि एक ने आने से इनकार कर दिया और दूसरा मेरा इख्तियार होगा कि मैं किसको शामिल करता हूं जो तीसरा जज होगा। तो वही हुआ। और अब क्योंकि ऑटोमेटिकली जजेस कमेटी में ये दोनों शामिल हैं और फिर आपने व्यूअर्स एक बात ये भी याद रखनी है कि जाया अफरीदी साहब ने जो जजेस कमेटी है इसमें जस्टिस मंसूर को और जस्टिस मुनीब अख्तर को, क्योंकि वो सीनियर जजेस हैं, उन्हें शामिल किया और हुकूमत को ये बात जो है वो किसी तरह भी हजम नहीं हो रही। अगर जस्टिस जाया अफरीदी जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा चुके हैं, अगर हुकूमत ने किसी तरह भी
یہ نئی ترمیم یا پھر آرڈیننس جاری کر کے اگلی جو سینیورٹی لسٹ ہے اسے روندنے کی کوشش کی اور ایک نئی سینیورٹی کی ایک ڈیفینیشن وہ لے کر آئے، تو یاد رکھیے گا کہ یحییٰ افریدی اس کا ریئیکشن بھی دے سکتے ہیں۔ تو حکومت آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب خاموش رہے اور انہوں نے اس کا کوئی ریئیکشن نہ دیا، چونکہ یاد رکھیے گا کہ ایک فل کورٹ بلایا گیا ہے کل، جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ جو ججز کمیٹی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر، چونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جسٹس منصور یہ مسلسل کہہ چکے ہیں کہ جب تک آپ فل کورٹ نہیں بلاتے اور اس چیز کا تعین نہیں کیا جا سکتا، میں اس ججز کمیٹی میں اور جس آرڈیننس کے تحت آپ نے اسے بنایا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی فل کورٹ بلا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری عدالت کا ایک کنسنسس ہو۔ آپ نے ویورز یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی اپنے آپ کو ابتدا میں ہی کنٹروورشل نہیں بنائیں گے، اور اگر انہوں نے جیسا جسٹس منصور کی جگہ جسٹس منیب اختر کی جگہ ان دونوں کو سپرسیڈ کر کے انہوں نے اس عہدے کو ایکسیپٹ کیا، کہیں نہ کہیں یہ کنٹروورسی ضرور ہے۔ اگر انہوں نے جو نئی سینیورٹی لسٹ اور حکومت جس طرح سے چاہ رہی ہے اسے ایکسیپٹ کیا، تو یہ کنٹروورسی اگلے 3 برس تک ان کے ساتھ جو ہے وہ چلے گی، اور آپ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے دیں نہ دیں، لیکن جتنے بھی بینچز بنائے جائیں گے جس میں جسٹس منیب کا کردار ہونا چاہیے، جسٹس منصور کا کردار ہونا چاہیے، اور جو رول ان کو سینیورٹی کی لسٹ پہ ان کے ساتھ ہے، اگر آپ نے اسے بھی ختم کر دیا تو پھر آپ بھی ایک کنٹروورشل جج کی حیثیت سے ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھے جائیں گے۔ تو یحییٰ افریدی صاحب کا یہ کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کا ریئیکشن آیا تو فل کورٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آئینی ترمیم یعنی 26ویں آئینی ترمیم تو آپ نے کر لی، جس کی پیداوار جسٹس یحییٰ افریدی یعنی بینگ اے چیف جسٹس وہ کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن اگر 27ویں ترمیم کی گئی اور اپنی مرضی سے یعنی پورا فیسیلیٹیٹ کیا گیا، تو پھر یقیناً یہ لڑائی بڑھ سکتی ہے، اور لڑائی جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ختم بھی ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں یحییٰ افریدی بھی ایک کنٹروورشل جج کی حیثیت سے پاکستان کی عوام کے سامنے موجود ہوں گے۔ ابھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کے ججز کی تعداد میں اضافے کی بات ہو رہی ہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم خیال ججز کو بڑھایا جائے، اور اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو ہم خیال ججز کو لانے کی ضرورت پڑے گی کہاں سے؟ ہائی کورٹس پاکستان کے، اور ان کو ایلیویٹ کر دیا جائے گا۔ آپ کو ویورز یاد ہے کہ اکثریتی جو ججز ہیں وہ کیسے لائے جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے ججز کی تعداد زیادہ تھی، پشاور سے ججز جو ہیں وہ نہیں لائے گئے، اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ عامر فاروق صاحب جن کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، ان کو ایلیویٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیار کرنے والا جج جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ جس طرح مشرف اور ضیاء نے مارشاء اللہ کی جو انڈورسمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کرائی تھی، اسی طرح فارم 47 کی حکومت اس 26ویں آئینی ترمیم کی جو انڈورسمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان سے کروانا چاہتی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ابھی بھی اگر ججز نہیں سدھرے تو 68 سال کر کے اس کی عمر کو آئینی عدالت بنا کر قاضی صاحب کو اس کا سربراہ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ دوسری طرف جی ججز کیا کریں گے؟ نئے چیف جسٹس نے 28 اکتوبر یعنی کل فل کورٹ اجلاس بلا کر فل کورٹ انتظامی طور پر جب 28 اکتوبر کو بیٹھے گی تو سب سے پہلے صدارتی آرڈیننس کا جائزہ لے گی اور اپنے قواعد خود طے کرے گی۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آپ بنا دیتے ہیں، لیکن جو رولز ہیں کسی بھی عدالت کو چلانے کے حوالے سے یہ فل کورٹ اس کا تعین کرتا ہے۔ جیسا ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لائیو سٹریمنگ کی، ایک فل کورٹ بنایا اور انہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ ججز کمیٹی کو دے دیے۔ اب یہ دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے اور اگلے ہفتے کا جی روسٹر بھی جاری ہو گیا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے ججز روسٹر جاری کر دیا جی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت رجسٹرار نے 28 اکتوبر سے 1 نومبر اور 4 نومبر سے 8 نومبر کے بینچز کا روسٹر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہیں کریں گے اور ان کی واپسی کے بعد دوبارہ بینچز کی تشکیل نو جو ہے وہ کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے 8 بینچز 28 اکتوبر سے مقدمات کی سماعت کریں گے اور ججز روسٹر کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس شاہد بلال جو حسن ہے وہ بینچ نمبر 1 میں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ بینچ نمبر 2 میں شامل ہوں گے۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس عرفان جو سعادت ہیں وہ بینچ نمبر 3 میں شامل ہوں گے، اور بینچ نمبر 4 کے اندر جسٹس جمال بندوخیل، جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس ملک شہزاد پر یہ بینچ جو ہے مشتمل ہوگا۔ جمال بندوخیل اور جو مسرت حلالی ہیں تقریباً ایک جیسے یہ ہم خیال یہ دونوں جج ہیں،
اور ملک شہزاد صاحب چونکہ لاہور ہائی کورٹ سے گئے تھے اور ان کے الفاظ بڑے سخت ہیں جو انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں کہی تھی، تو شاید یہ کسی کو پسند نہ آئے، لیکن یہ ایک طرح سے 2 ججز اور ایک شہزاد ملک صاحب ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد بینچ نمبر 5 جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس سعید حسن اظہر رضوی پر مشتمل ہوگا۔ بینچ نمبر 6 میں جسٹس عائشہ ملک ہیں اور جسٹس عقیل عباسی صاحب، یہ بھی ایک جیسا ہی بینچ ہے۔ پھر بینچ نمبر 7 میں جسٹس شاہد وحید ہیں اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں۔ بینچ نمبر 8 کے اندر جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل مقدمات کی سماعت کریں گے۔ یہ دونوں جج جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں جی۔ پھر میڈیا کے گرد گھیرا تنگ کیسے ہو گیا، یہ تو سب کچھ ہی چلتا رہے گا، لیکن آج ایک کام ہوا ہے اور یہ شاید ایک سگنلنگ تھی یا افریدی کی طرف سے کہ میری پرائیویسی کو اگر کسی نے تباہ کرنے کی کوشش کی، انویڈ کرنے کی کوشش کی، تو اس کا جواب ملے گا۔ سپریم کورٹ جی کور کرنے والے صحافیوں کے مطابق نئے چیف جسٹس میڈیا کے گرد بھی گھیرا تنگ کریں گے، اور ہونا بھی چاہیے جی ایک حد تک، چونکہ عدالت اگر صحیح کام کر رہی ہے اور کہیں پر وہ اپنی ریڈ لائن کراس نہیں کرتی تو پھر یہ تمام لوگوں کے اوپر اس کی عزت جو ہے وہ لازمی ہے، اور اگر آپ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، پھر کسی کو بھی ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو میڈیا ایک چیک ہے پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر، اور میڈیا سوال بھی کرے گا اور میڈیا آپ کو آئینہ بھی دکھائے گا۔ آج ہوا یہ جی کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے جس طرح ہی نماز ان کی ختم ہوئی تو وہاں پر کچھ صحافی موجود تھے، تو انہوں نے ان کی تصویر بنا لی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سیکیورٹی سٹاف کو بلا کر پوچھا کہ ایس پی سیکیورٹی کہاں پر ہیں، ان کو بتایا کہ ایس پی سیکیورٹی صاحب جو ہیں وہ سرکاری میٹنگ سے کہیں نکلے ہوئے ہیں، تو چیف جسٹس نے ایس پی سیکیورٹی کا سپریم کورٹ سے ٹرانسفر کا حکم جی جاری کیا، اور جس کے بعد نئے ایس پی سیکیورٹی نے سپریم کورٹ سیکیورٹی کا جو چارج جو ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ شہباز شریف بلاول کی ملاقات ہوئی ہے اور اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ فضل الرحمان اس میں سب سے بڑے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہوں گے، کیونکہ ان کی جماعت کی طرف سے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی گئی کہ اگر 27ویں ترمیم لانے کی کوشش کی گئی تو ہم بھرپور قسم کی مزاحمت کریں گے۔ اب یہ مزاحمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ الگ سوال ہے، لیکن 27ویں ترمیم کی باقاعدہ طور پہ تیاری کی جا رہی ہے، اور جو لاہور میں ملاقاتیں ہوئی اور جو شہر اقتدار میں ہوئی ہیں ان میں میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ ایک تو کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور صوبوں کو اختیارات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیے جائیں، اور اگر صوبوں کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو اوبیسلی یہ حکومتیں جو صوبائی حکومتیں اور جو انہوں نے اپنی جگیریں بنائی ہوئی ہیں وہ ان کی مرضی سے نہیں چل سکیں گی۔ تو ایک تو صوبوں کو اختیارات کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، فائنینشیل اٹانومی کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کا بڑا واضح موقف ہے کہ اگر آپ نے لوکل باڈیز جو الیکشن آپ کرواتے ہیں لیکن جب تک پیسے ڈائریکٹ جو ہیں وہ نمائندگان کو نہیں دیے جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وفاق جو ہے وہ صوبوں کو دیتا ہے اور صوبے جو ہیں وہ نچلی حکومتوں کو نہیں دیتے، چونکہ وہاں پر مختلف جو پارٹی سسٹم ہے، اگر آپ کی پارٹی اقتدار میں نہیں ہے تو پھر اوبیسلی آپ فنڈز جو ہیں ریلیز نہیں کریں گے۔ یہاں پر تو لوکل حکومت کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے کے پی کے اندر دیکھ لیا، وفاق وہ مسلسل کہہ رہے ہیں پیسے ریلیز کرو، وہ پیسے ریلیز نہیں کرتے، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ اس پہ ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے جی، بلاول زرداری نے رہائش گاہ جی لاہور میں ان کی اس پر ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور آئینی ترمیم اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ بلاول بھٹو نے 26ویں آئینی ترمیم کو بھی تاریخی قرار دیا۔ شہباز شریف کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے، پہلے بھی عوامی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے، اب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب یہ عوامی خدمت ہے یا اپنی خدمت خود آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ قوم بہت بخوبی یہ جانتی ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مل کر چلیں گے، غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوگی، اور یہ ایک پلاننگ کی جا رہی ہے جی۔ رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب سے بھی لندن میں، اور اس ترمیم کے حوالے سے بات چیت جو کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو نواز شریف کی لندن میں جو اس وقت وہ جو قیام کیا ہے انہوں نے اس پر بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ 4 روز ہی وہ یہاں پر رہیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک 3-4 دن کے بعد وہ امریکہ جائیں گے، وہاں پر بھی انہوں نے کچھ ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ لیکن آج نا امپورٹنٹ کیا تھا کہ آج کشمیر کے حوالے سے پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالی گئی، اور پھر نواز شریف صاحب کا بھی ایک بیان آیا۔ نواز شریف کیا کہتے ہیں جی، کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ بھارتی مظالم
جو ہیں انہیں ہم قبول نہیں کریں گے. دنیا کو کشمیریوں پر مظالم کا نوٹس لینا چاہیے. آپ نے غور کرنا ہے, نواز شریف کا کشمیر کے حوالے سے بیان آیا, پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. اب بات جو ہے نا وہ ان کے گھر میں گھس کر مارنے سے اخلاقی سپورٹ تک آ گئی ہے. پاکستان کی عوام نا یہ ضرور آپ سے سوال کرے گی کہ کچھ دن پہلے آپ مودی کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دے رہے تھے, پھر صحافی جاتی عمرہ آئے تو وہاں پر بھی آپ نے یہ کیا کہا کہ ہم آپ کو سستی بجلی دیں گے. وہاں پر کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور آپ سستی بجلی جو ہے وہ جو کشمیریوں کے قاتل ہے, جو کشمیریوں کو مار رہے ہیں, آپ انہیں سستی بجلی دینے کی بات کرتے ہیں. اور پھر تعلقات کو کس طرح ٹھیک کیا جائے یہ بھی آپ نے بتا دیا. اور پھر بھارت کے اندر آپ کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پذیرائی. تو میاں صاحب اصل چہرہ قوم کو دکھانے کے بعد نا وہ چہرہ چھپاتے نہیں ہیں. آپ نے بھارتی صحافیوں کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے, آپ کے گن گائے جا رہے ہیں بھارت کے اندر. اور آج آپ کشمیریوں کی چونکہ ڈے تھا اس لیے آپ نے اس کا بھرملا اظہار کیا, کیونکہ اگر آپ کشمیر کی بات نہیں کریں گے, لندن آئے ہوئے ہیں, تو پھر کس طرح سے بیانیہ جو آگے بڑھے گا. تو یہ اصل چہرہ ہے جی ان کا. یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا. ارے کشمیر کا سودا تو آپ لوگوں نے کیا. ریلیاں نکالنے سے, بیانات لندن میں آ کر ٹھنڈی فضاؤں میں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر جو کشمیری بستے ہیں ان سے ذرا پوچھ کے تو دیکھیں آپ کے اس ریئیکشن کے بعد ان کا کیا ریئیکشن ہے. آپ نے جس طرح سے بھارت کی تعریف کی, جس طرح سے بھارتی صحافیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان, کارگل اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں ان کا موقف جو ہے کس طرح سے غلط تھا, آپ کو ضرور یہ آئینہ دکھائیں گے. نکلیں ذرا بریڈ فورڈ جائیں اور بریڈ فورڈ آ کر دیکھیں کتنے کشمیری آپ کے حوالے سے کیا ریئیکشن دیتے ہیں. اور جو برطانیہ سے ہمیں لوگ سنتے ہیں ذرا اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ بینگ اے کشمیری آپ کا کیا خیال ہے جو انہوں نے بھارتی صحافیوں سے ملاقات کی اور بھارتی صحافیوں کو پاکستان کے حوالے سے جو ایک کنسنسس اور سستی بجلی کی بات ہی کر رہے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے. آپ کشمیر کا سودا کریں اور الزام آپ عمران خان پر لگائیں. میرا خیال ہے کہ قوم اتنی بیوقوف بھی نہیں ہے کہ آپ کی ایسی باتوں میں آ جائے گی. میں آپ کو پھر سے ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں کہ عطا تارڑ اور خواتین کی لڑائی. اسلام آباد کے کچھ باخبر صحافیوں کے مطابق نون لیگی رہنما عطا تارڑ سے 2 خواتین کی نجی ہوٹل میں تلخ کلامی ہوئی ہے اور موقع پر نہ پہنچنے والی پولیس موقع پر پہنچی. خواتین سے موبائل فون انہوں نے چھین لیے. عطا تارڑ کو بعد میں پتہ چلا کہ خواتین کا جو فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریڈ لائن والے ادارے سے ہے, تو موبائل واپس کر کے معاملہ جو ہے وہ دبا دیا گیا اور نجی ہوٹل کی CCTV فوٹیج کو بھی غائب کر دیا گیا. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو اسلام آباد کے صحافی سے کنفرم کر سکتے ہیں, لیکن یہ خبریں ایسی وہاں سے آ رہی ہیں اور یہ لڑائی کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے اس پر مکمل خاموشی ہے. لیکن لڑائی ہوئی, موبائل فون واپس کیے گئے, پولیس پہنچتی ہے, CCTV فوٹیج کو غائب کیا گیا اور سارے جو شواہد تھے اسے مٹا دیا گیا ہے. ابھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور فواد چودھری کے درمیان لڑائی بڑھ گئی ہے اور اب انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے سلمان اکرم راجہ کے اوپر. فواد چودھری نے سلمان اکرم راجہ کے بارے میں یہ لکھا کہ اگر مجھے 1% بھی یقین ہو کہ یہ ٹکے ٹوکری وکیل عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں تو میں آپ کے ہی خیال پر عمل کرتا, مگر 450 دن ہو گئے عمران خان قید ہیں اور اس لیڈرشپ میں سے کبھی کوئی جیل میں قید لوگوں کو ملنے تک نہیں گیا. کارکنوں کو لیبارٹری کے چوہے سمجھتے ہیں. اس وقت عمران خان کے نام پر ایک معیشت چل رہی ہے. کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ پارٹی کے اندر جو تنظیمی ڈھانچہ ہے, عہدیدار ہیں, وہ تنخواہیں لیتے ہوں. اور انہوں نے یقیناً جو ہے رؤف حسن پر اور باقی لوگوں پر جو ہے وہ تنقید کی ہے. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ جیلوں میں بند پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز اور اصل قیادت میں شامل تمام لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے چند وکلا اور سوشل میڈیا ٹرولز کا مافیا پارٹی پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, جو کسی صورت بھی ناقابل قبول صورتحال ہے. اچھا, اب یہ فواد چودھری سب کر کیا رہے ہیں؟ ان کی باتیں اور فیصل واڈا کی باتوں میں نہ کوئی فرق نہیں ہے. فیصل واڈا کیا کہتا ہے؟ فیصل واڈا یہ کہتا ہے نا کہ پارٹی کو بیچ دیا, پارٹی کو استعمال کر رہے ہیں, عمران خان کو بیچ دیا, عمران خان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں. اور فواد چودھری صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. بینگ عام پاکستانی اینڈ سپورٹر آف پاکستان تحریک انصاف, آپ کے کانوں کو یہ باتیں بڑی اچھی لگیں کہ دیکھو عمران خان کے لیے کوئی بات کر رہا ہے, لیکن ان کا جو کردار تھا, ایک اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا, اسٹیبلشمنٹ کو پیارا ہو گیا. دوسرا بظاہر پیارا نہیں ہوا لیکن پس پردہ پیارا ہو چکا ہے. اب فواد چودھری نے مزید یہ کہا کہ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کا حال یہ ہے کہ اسلام آباد سے ایک موصوف کی پہلی نوکری 4,000 روپے ماہانہ کا جو IB انفارمر پر ہونا تھی. اب یہ کس پر بات کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ ماشاءاللہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ لیڈ کریں گے.
سلمان اکرم راجہ پاناما میں نواز شریف کا وکیل تھا، تو اس وقت سے ہمارا اختلاف ہے، اور رؤف حسن تحریک انصاف کے ملازم، پیڈ ایک ملازم ہے، ان پر کتنے کیس ہوئے، ان پر کیا دباؤ آیا، پارٹی چھوڑنے کا کس طرح سے ان کے خلاف ایک محاذ ہم نے دیکھا، دراصل ان کو فیسیلیٹیٹ تو کیا گیا، یہ اب ساری باتیں جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں۔ پھر فواد چودھری نے جی ابصار عالم کو ایک انٹرویو دیا، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو کچھ پتہ نہیں، کوئی جرمنی بیٹھا ہے، کوئی لندن، ایک آدمی 30 اکاؤنٹ چلا رہا ہے۔ آج جن حالات میں ہم ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہیں، اور انہیں پاکستان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ صحافیوں کو گالیاں، لوگوں کو گالیاں، دیگر لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہیں، اور مصیبت جن لوگوں پر پڑتی ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن باہر سے بیٹھ کر جو اکاؤنٹس ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب تحریک انصاف کے سوشل میڈیا دیکھنے والے اعظم مشوانی صاحب جو لندن میں ہیں، انہوں نے جی اس کا جواب دیا فواد چودھری کو۔ فواد چودھری صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک بار پھر ظالم کی بجائے مظلوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان اس حالت میں سوشل میڈیا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت اور تحریک انصاف کو کرش کرنے کے منصوبوں کی وجہ سے ہے، اور سوشل میڈیا عام عوام کی سوچ کا عکاس ہے، عام عوام کی آواز ہے۔ ذرا اسٹوڈیو سے نکل کر واپس عام آدمی کے پاس جائیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی عوام کیا سوچ رہی ہے۔ سوشل میڈیا سے زیادہ سخت رسپانس آپ کو ملے گا۔ یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے رجیم چینج کے بعد عمران خان کے خلاف بنائے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے 8 فروری 2024 کو دھاندلی کے تمام منصوبے اڑا کر رکھ دیے، اور یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے ہر پابندی کے باوجود عمران خان کو حقیقی آزادی کی تحریک کو ان کی زندہ رکھا۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ 35 اکاؤنٹ جو ایک وقت میں نہیں چلائے جا سکتے، 3 اکاؤنٹس بھی چلانا کسی عام بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ آپ وہی لائنیں بول رہے ہیں جو سلیم صافی، انصار عباسی، ٹاپ ڈفرز کہیں سے سن کر دہراتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پھر انہوں نے نا اس کی ماضی میں فواد چودھری صاحب کا ایک کلپ ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ جناب یہ والنٹیئرز ہیں، یہ پاکستان کی عوام ہے، وہ بھی کلپ انہوں نے شیئر کیا۔ تو فواد چودھری اوبویسلی انہیں دکھ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ نہیں کر رہے۔ ان حالات کے اندر ان کا بھی دل کرتا ہوگا نا کہ عمران خان کی جو شہرت ہے اس کا کچھ حصہ انہیں بھی ملے، اور یہ بیٹھیں۔ اصل میں جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو فواد چودھری نے چھوڑ دیا نا، اب وہ جتنی مرضی دفعہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں، جو مرضی کہیں، قوم اس کے اوپر یقین نہیں کرے گی۔ اب یہ فیصلہ صرف اور صرف عمران خان نے کرنا ہے کہ فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ مسئلہ سر یہاں پہ یہ ہے کہ تمام باتیں عمران خان کی رہائی کی کرتے ہیں، تو آپ کوششیں کر رہے ہیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ مسئلہ صرف عمران خان کی رہائی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی لوگ باہر بیٹھ کر سیاست کریں گے، اور یہ دھڑوں کی جو بات ہو رہی ہے، دھڑے بندی کا نقصان تحریک انصاف کو اوبویسلی ہوگا، لیکن تمام دھڑوں کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، عمران خان کی رہائی۔ کس کو تکلیف ہوگی کہ عمران خان رہا نہ ہو؟ اور اس بات سے کسی حد تک میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ اتنے دن ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا قیادت ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکی، اور بہت سارے ایسے کیسز تھے جب ضمانتیں جب آپ کو کروانی چاہیے یا پھر اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، انہوں نے کہیں نہ کہیں ڈیلے جو ہے وہ ضرور کیا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تو کردار رہا کہ وہ فیصلے آپ کے خلاف ججز کے اوپر پریشرائز کر کے دلوائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا بھی اس میں بڑا کردار رہا اس کو ڈیلے کرنے میں۔ اور علی ظفر، سلمان اکرم راجہ، بڑے نام ہیں جی، ان ناموں کو اپنا جو ہے وہ جادو دکھانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں انہوں نے رزلٹس دی ہیں، البتہ اس کے علاوہ کوئی رزلٹ آپ کو دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، اور کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی یہ غلطیاں ہیں۔ اب دھڑے کتنے بنتے ہیں، جتنے بھی آپ 500 دھڑے بنا لیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ جماعت عمران خان کی رہے گی، اور عمران خان کی رہائی کے لیے تمام دھڑوں کو اکٹھے ہو کر تحریک جو ہے وہ چلانی چاہیے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔